अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना कि खवारिज ने जो अपनी एक पार्टी बना ली थी, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कन्विंस करने के लिए, फिर नहीं कर सके तो फाइनली उन्होंने फिर शहर से दूर एक जगह पे जाके अपनी पार्टी बना ली और आस-पास के लोगों को कन्विंस किए जा रहे थे कि मतलब वो भी उसमें शामिल हो जाएँ। तो इस तरह करते-करते जो एक 8000 लोगों से स्टार्ट हुआ था, इनका जो ग्रुप था, वो 16,000 तक पहुँच गया था। ठीक है ना? बड़ा होता चला जा रहा था और इनका जो मेन पॉइंट था वो यही था कि भई मतलब कि सबको अल्लाह की अताअत की तरफ लाना है, ख्वाहिश नफ्स को ख़त्म करना है और इस तरह की बातें लेके आगे चल रहे थे। लेकिन जो एक इनका मेन पॉइंट था वो ये कि बहुत ज़्यादा दीन में एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। इतना कि किस एक दाना भी किसी का कुछ लेना है तो उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लेना है। लेकिन दूसरी तरफ ये दूसरी इंतहा पे इस तरह पहुँचे हुए थे कि अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, ठीक है? जो इनका मौक़िफ़ और नज़रिया है उससे अगर कोई भी इख्तिलाफ़ कर रहा है, तो उसका खून बहाना तक इन्होंने अपने लिए जायज़ कर लिया था। इसी की एक मिसाल आगे मिलती है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब रहमतुल्लाह अलैह जो कि ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, ठीक है? तो उनके बारे में हमने पूरा पढ़ा था ना कि वो इन लोगों को मिले थे ख़वारिज को तो उन्होंने इनसे सवाल-जवाब करना शुरू किए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब से। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके उन्होंने पूछा पहले हज़रत अबू बकर के बारे में, फिर हज़रत उमर, फिर उस्मान, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। जब पूछा कि उनके बारे में उनकी क्या राय है, ठीक है? तो उनका सिर्फ़ देखिए सिंपल मैं वो लाइन पढ़ी हूँ, सिर्फ़ एक सिंपल सा एक लाइन का जवाब था, जिसके ऊपर उन्होंने इतना इंतहाई कदम उठाया था ख़वारिज ने ना। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा कि अच्छा अली के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? वो तहकीम से पहले कैसे थे और बाद में कैसे हैं? हुँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया था कि वो अल्लाह के दीन को ज़्यादा जानने वाले, दीन के बारे में ज़्यादा मुहतात और उसे ज़्यादा नाफ़िज़ करने वाले हैं। बस इतनी सी बात बोली थी, जिसको सुनकर बिल्कुल जो ख़वारिज थे वो भड़क गए और फिर उन्होंने पूरा इरादा कर लिया था कि अब इस तरह कत्ल का बाकायदा बोला उन्होंने कि हम आपको ऐसे कत्ल करेंगे आज तक कत्ल नहीं किया गया होगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद फिर रास्ते में जब ये लोग जा रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अजीब वाक़यात मतलब देखे। उन्होंने ये देखा कि कोई गैर मुस्लिम शहरी थे, उनका ख़िंज़ीर जा रहा था। तो वो किसी एक ख़वारिज ने उस ख़िंज़ीर को कत्ल कर दिया, तो दूसरे ख़वारिज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि ये क्या हरकत की है? तो फिर जो है उसकी तलाफ़ी के लिए उन्होंने क्या किया कि जो रकम बनती थी उस ख़िंज़ीर के बदले में वो उन गैर मुस्लिमों को दे दी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब को एक उम्मीद हुई कि नहीं ये लोग तो मतलब उनसे इंसानियत की उम्मीद हुई कि भई ये तो एक जानवर को इन्होंने ज़बह कर दिया था, कत्ल कर दिया था अपनी तलवार से, तो उसके बदले में ये लोग एक रकम उनको ऑफ़र कर रहे हैं गैर मुस्लिमों को, तो मेरी तो जान बख्श देंगे, तो उनको एक उम्मीद सी जागी उस वक़्त। अच्छा उसके बाद फिर जो है हाँ, उन्होंने फिर बोला भी ये ख़वारिज को ना कि इस ख़ंज़ीर से ज़्यादा किसकी अहमियत है तो मैं तुम्हें बताऊँ? तो ख़वारिज ने बोला किसकी? तो उन्होंने कहा मेरी, मैंने कभी नमाज़ नहीं कज़ा की और कभी कोई गुनाह नहीं किया। ये बोला उन्होंने ना लेकिन ख़वारिज जो थे बस वो ख़ामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे जाके एक और वाक़या हुआ कि एक खजूर से बाँध दिया ना हज़रत अब्दुल्ला बिन ख एक खजूर के दरख़्त से बाँध दिया हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब को, ठीक है? अच्छा फिर जो है उससे एक दाना खजूर का गिरा तो एक ख़वारिज ने खा लिया। तो फिर दूसरों ने कहा कि नहीं तुमने कैसे ये खा लिया ना इसकी कीमत अदा किए बगैर। तो जो मुँह में खजूर ले भी लिया था वो भी फेंक दिया। ठीक है ना? यानी कि इतने एक लेवल पे इतने मुत्तकी परहेज़गार बनते थे कि भई मतलब बिल्कुल ही किसी की इजाज़त के बगैर किसी के खजूर की कोई चीज़ भी नहीं लेनी है। और दूसरी तरफ जो है कत्ल भी इन्होंने जायज़ कर लिया था इस तरह से करके ना अपने ऊपर। अच्छा फिर जो है जब ये देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन फिर उनको एक उम्मीद हुई कि नहीं ये तो ये मतलब किस तरह का कोई एक्सट्रीम कदम ये लोग नहीं उठा सकते। लेकिन फिर वो लेकर गए नहर के किनारे और बाकायदा तौर पे ना जैसे जानवरों को ज़बह किया जाता है ना, इस तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़ब्बाब रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने ज़बह किया। और फिर जो उनकी वाइफ़ थी, उनको भी जो है पेट बाकायदा उनका चीर कर ना, उनको भी इसी तरह तो पूरा जो नहर का जो कॉर्नर था, पूरा खून से ना लथपथ हो गया था वहाँ पे, सही है। अच्छा फिर जो है अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नॉलेज में जब ये आया, तो फिर उन्होंने क्या डिसीज़न लिया कि हम लोग रीड कर रहे थे, यहाँ से रीड कर देती हूँ। ख़वारिज को आखिरी तंबीह सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब तक खारजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से इसलिए रुके हुए थे कि किसी का नज़रियाती इख्तिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए वजह जवाज़ नहीं बन सकता था। उन्हें जब ख़वारिज के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई का मशवरा दिया गया था, तो उन्होंने कहा था
उस वक्त तक ऐसा नहीं किया जाएगा जब तक वो खूंरेजी, रहजनी और बदअमनी का इर्तिकाब ना करे। मगर अब खवारिज मुसलमानों के खून में अमली तौर पर हाथ रंगने लगे थे, जिसकी रोकथाम के लिए मुसल्लह कार्रवाई जरूरी थी। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान जंग से पहले खारजियों को पैगाम भेजकर मुसलमानों के खून में मुलव्वस अफराद की सुपुर्दगी का मुतालबा किया, ताकि उनसे क़िसास लिया जा सके। ठीक है, तो ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल दी थी ना अभी हजरत अब्दुल्ला बिन खबाब रहमतुल्लाह अलैह की। इस तरह इन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को ना ये पैदर पे कत्ल करे थे, जैसे कि पीछे लिखा हुआ आया था ना कि इन्होंने इस तरह खूरेजी करना शुरू कर दी थी, तब हजरत अली ने डिसीजन लिया। तो खारजियों ने इसे मुस्तरद करते हुए जवाब दिया, कत्ल करने में हम सब शरीक हैं, हम किसास कैसे दें? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर दरियाफ्त किया, क्या तुम सब ने उन्हें कत्ल किया है? जवाब आया, हाँ बिल्कुल। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेसाख्ता कहा, अल्लाहू अकबर। अब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खारजियों से जंग का हतमी फैसला कर लिया। अब ये हाशिया पढ़ी होनी चाहिए। बाज लोगों का यहाँ एतराज ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक अब्दुल्ला बिन खब्बाब के बदले खवारिज की पूरी जमात से क़िताल पर तैयार हो गए, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून के बदले तमाम बागियों से क़िताल के लिए आमादा ना हुए। अच्छा देखिए, यहाँ पे तो ये लिखा है, लेकिन ठीक है 2 पेजेस पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि खूनरेजी उन्होंने शुरू कर दी थी ना, अपने हाथ रंगने शुरू कर दिए थे। तो उससे क्लियर हो रहा था कि और भी लोगों को कत्ल किया था, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं हाशिया में कि सिर्फ एक अब्दुल्ला बिन खबाब को अभी तक इन लोगों ने ना कत्ल किया था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बाज लोगों का यहाँ एतराज ये है कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक अब्दुल्ला बिन खब्बाब के बदले खवारिज की पूरी जमात से क़िताल पर तैयार हो गए, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून के बदले तमाम बागियों से क़िताल के लिए आमादा ना हुए। अगर एक फर्द के बदले पूरी जमात को कत्ल करना जायज है, तो फिर कातिलीन उस्मान का पूरा ग्रोह इस सजा का हकदार था। फर्द के कत्ल के बदले पूरे ग्रोह का कत्ल जायज ना था, तो फिर अब्दुल्ला बिन खब्बाब के बदले खवारिज के खिलाफ ऐलान जंग क्यों किया? ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना कि हजरत उस्मान का भी तो एक ही कत्ल हुआ था ना, एक ही शख्स का कत्ल हुआ था ना उस वक्त, तब तो पूरे ग्रोह से बदला नहीं लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक ही शख्स है अब्दुल्ला बिन खब्बाब रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके बदले पूरी खवारिज जमात को कत्ल करना कैसे जायज हो गया? यहाँ पे ये पॉइंट रेज हुआ है। सही है, अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन आ रही होगी। इसका जवाब ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और जमहूर फुकहा का मजहब ये है कि एक आदमी के कत्ल में शामिल मुहलिक वार अच्छा एक आदमी के कत्ल में शामिल मुहलिक वार करने वाले तमाम अफराद काबिल क़िसास हैं, मगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से बगावत करने वाले ग्रोह और खवारिज के मामले में बुनियादी और वाज़ेह फ़र्क ये था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बागियों ने ज़ेर होने से पहले हथियार डाल दिए थे, लिहाजा इरशाद बारी आगे ये पूरी आयत आ रही है, सूरह मायदा की आयत नंबर 33 लग रहा है इसे पढ़ने में, कि उसके मुताबिक, इस आयत के मुताबिक वो बागी के इतलाक से निकल गए थे और कज़ा अ, उन्हें पता नहीं क्या लिखा है, उन्हें अमान मिल गई थी। कज़ा नीचे से देखिएगा 1 2 3 4 5 5th लास्ट लाइन है। ठीक है, इसका 5वां छठा वर्ड है। निकल गए थे और कज़ात 19 अमान मिल गई थी, मतलब उन्हें अमान मिल गई थी। ठीक है, जो वो थे बागी के इतलाक से निकल गए थे वो लोग ना, और चूंकि उनकी अक्सरियत मुहलिक वार में मुलविस, यानी कि जो हजरत उस्मान के जो बागी थे उनकी अक्सरियत मुहलिक वार में मुलविस नहीं थी, लिहाजा उनसे किसास लेना भी जायज ना था। जबकि खवारिज का मामला मुख्तलिफ था, वो सबके सब शमशेर कफ और आमादा पैकार थे। उनकी हालत इस आयत के शरई हुक्म के तहत आती थी। अब दूसरी आयत आ रही है, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते हैं और जमीन में फसाद मचाते फिरते हैं, उनकी सजा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं, या उन्हें
زمین سے دور کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس لیے ان سے قتال ناگزیر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ باتیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں میں بولتی ہوں، پھر آپ لوگ بتائیے گا۔ ایک تو یہ کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بات تو یہ کہ سب کے سب ڈائریکٹلی ملوث نہیں تھے۔ جن لوگوں نے گھر کے اندر انٹر ہو کے قتل کیا تھا وہ کچھ لوگ تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو تھے ڈائریکٹلی ملوث نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے زیر ہونے سے پہلے ہتھیار ڈال دیے تھے ان سب نے نا۔ جب یہ ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، تو ان میں سے جو اکثر لوگ تھے وہ پھر بیک فٹ پہ چلے گئے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تھا۔ وہ اڑے نہیں رہے تھے اس پوائنٹ پہ نا کہ نہیں بالکل صحیح ہم نے قتل کیا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور آگے بھی مطلب مزید میس پھیلاتے اس وقت، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے پھر آپ قصاص نہیں لے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، آپ نے پھر ان کو معاف کر دینا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور لیکن یہاں پہ خوارج تو بالکل مطلب ڈٹے ہوئے تھے اپنے جو ان کا موقف تھا اس کے اوپر، تو اس لیے پھر ان کے اوپر انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا کہ بھائی بیک فٹ پہ آ گئے ہوں، ہتھیار ڈال دیے ہوں حضرت عبداللہ بن خباب کے قتل کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اپنے موقف پر قائم تھے، تو اس لیے ان سے ان کے خلاف جنگ کرنا، قتل کرنا ان کو یہ جائز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ یہاں پہ کوئی اور کوئی کلیریفیکیشن دینا چاہے یا؟ فریم مجھے یہاں پہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا، اس کے بعد جو قصاص لینا تھا وہ ظاہر نیکسٹ امیر المومنین کو لینا تھا نا قصاص، مطلب انہی کے انڈر میں آئے گا اور قصاص انہی کے انڈر میں لیا جائے گا۔ تو جو نیکسٹ امیر المومنین جیسا حضرت علی ہی سلیکٹ ہوئے تھے، تو جا کے ان لوگوں نے باغیوں نے انہی کے ساتھ جا کے صلح کر لی تھی نا، انہی کے سامنے جا کے سرنڈر کر دیا تھا نا کہ اب ہم مزید مطلب یہ کام نہیں کریں گے، اور ان کی انٹینشن بھی یہی تھی کہ اب یہ مزید نہیں ہوگا، وہ چیز کا وہ ہو گیا تھا، مطلب اسٹاپ لگ گیا تھا یہ چیز کا۔ اور دوسرا کہ وہ صلح ہو گئی تھی بغاوت کی، تو پھر وہ باغی کے اس میں نہیں آ رہے تھے، ڈیفینیشن میں نہیں آ رہے تھے۔ اب باغی تو وہ ہے نا کہ وہ کنٹینیوسلی اس کے بعد بھی اگر وہ بغاوت پہ اڑے رہتے تو پھر وہ باغی کہلاتے، لیکن چونکہ جا کے انہوں نے صلح کر لی تھی اس لیے اب وہ باغی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، اس لیے ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ جبکہ یہ لوگ ابھی بھی اڑے ہوئے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم ابھی کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی کریں گے، اور دوسرا امیر المومنین آلریڈی موجود ہیں، تو اس وجہ سے کہ وہی سزا ان کو قصاص لیں گے اور وہی ان کو سزا سنائیں گے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے جی۔ اور کسی نے کوئی بات یہاں پہ کہنی ہے؟ جن جیسے ہم نے ایک پڑھا تھا نا میں اگریڈ ہوں اور تھنگز آر کلیئر ماشاء اللہ، تو اس میں مزید مطلب کیا ڈسکس کریں؟ ہاں کلیئر ہو گیا میرے خیال سے سب کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوا تو آپ لوگ بول سکتے ہیں، ادروائز آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لاسٹ سینٹینس جو ٹیکسٹ کا مین ٹیکسٹ کا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا اللہ اکبر، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے جنگ کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ خوارج کے خلاف جنگ کی دعوت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف سے یہ اطمینان تھا کہ وہاں متوازی ہی صحیح مگر ایک اسلامی حکومت قائم ہے۔ کیا مطلب متوازی ہی صحیح؟ سمجھ آ رہا ہے کسی کو؟ متوازی بیلنس کو بولتے ہیں نا۔ ایک منٹ اس ورڈ کو دیکھ لوں کیا میں، یا کوئی اب ایکسپلین کر سکتا ہے متوازی؟ چل اس کو دیکھ لوں، متوازی حکومت میرے خیال سے کوئی سمجھ رہا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ بیلنس کی ہے، کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے نا حضرت امیر معاویہ کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ متوازی ہی صحیح، یعنی وہ بھلے ہی ہمارے ساتھ نہیں ایک الگ گروپ کی فارم میں ہے، لیکن وہ ایک بیلنس حکومت تو ہے، اسلامی حکومت تو ہے۔ مطلب سینس یہی بن رہا ہے، باقی ایگزیکٹ ورڈ چاہو تو ڈھونڈ لو۔ ہاں ایگزیکٹ مجھے کوئی ایسا مل نہیں رہا متوازی حکومت کا، لیکن ہاں صحیح۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف سے یہ اطمینان تھا کہ وہاں متوازی ہی صحیح مگر ایک اسلامی حکومت قائم ہے جو شریعت کے نفاذ کی پابند اور صحیح العقیدہ ہے، مگر خوارج کا معاملہ بہت مختلف تھا۔ یہ لوگ بے گناہ انسانوں کا بے دریغ خون بہا کر اپنے لیے مہلت کی گنجائش ختم کر چکے تھے۔ ظاہری عبادت و ریاضت کے ساتھ ان کی بے رحمی اور درندگی سے اسلام کا نام بدنام ہو رہا تھا۔ انہی خوارج میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغاوت کرنے والے بہت سے لوگ شامل تھے جن کے خلاف ثبوت مہیا ہونے کا ماحول نہیں بن سکا تھا۔ عدالتی طور پر ان سے قصاص لینا خلاف شرع ہوتا، مگر اب
مسلح بغاوت کے ذریعے انہوں نے خود ہی اپنا خون حلال کر دیا تھا. ٹھیک ہے، بہت سارے پوائنٹس اس میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی یہ خون کر رہے تھے مسلمانوں کا، یہی سب سے بڑی غلط حرکت ہو گئی. دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے اسلام کا ایک غلط پرسیپشن جا رہا تھا نا دوسروں کے اوپر، کہ یہ کس طرح کا اسلام فالو کر رہے ہیں نا. پھر لوگ زیادہ تر یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا کریں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اسلام کی ایکچوئل ٹیچنگز کیا ہیں. ہمارا بھی یہی ہے، ہم لوگ جس بھی مذہب کے لوگوں کو جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے وہی اس مذہب کی ٹیچنگز ہوں گی نا. تو یہ بہت غلط ایک پرسیپشن جا رہا تھا نا ان کے تھرو، خوارج کے تھرو. تو یہ بھی غلطی تھی ان کی، ایک تو خون بہا رہے ہیں، دوسرا غلط پرسیپشن کی وجہ سے جا رہا ہے. تیسرا یہ کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو باغی تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. تو ابھی تک تو کوئی عدالتی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل رہا تھا ان کے خلاف. لیکن اب باقاعدہ یہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے تھے، تو اب تو ان کا بھی پھر خون حلال ہو گیا تھا. اب ان کے خلاف بھی قتل کرنا اسلام کی نظر میں، مطلب ان کو بھی قتل کرنا اسلام کی نظر میں اب جائز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. جی کریں. اچھا بات یہ ہے، یہ بیسیکلی جو ٹیچنگز فالو کر رہے تھے وہ ایکسٹریمزم والی تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ جو نو مسلمان تھے، یعنی کہ ان کے پاس تو نبوت کا دور نہیں تھا، بعد میں آئے ہوئے مسلمانوں تک جو دین پہنچ رہا تھا وہ ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ انفلوئنشل کیونکہ تھے اور انٹلیکچوئل تھے. تو اسلام کا جو پرسیپشن تھا وہ نیگیٹو ہوتا جا رہا تھا. لوگ جو ہیں بہک رہے تھے، لوگ مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ فرقے اور یہ ڈفرینٹ کنسپٹ ان کے بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچے اور مسلمان کو قتل کرے، تو وہ تو پھر ناحق ہو گیا نا. مطلب وہ شخص جو ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلام پھر وہ واجب القتل ایک طرح سے ہو جاتا ہے، بغاوت کے ضمن میں آتا ہے، اور باقی جو ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس طرح سے کر کے، اور یہ چیز اگر نہیں روکتے ہیں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس امیجن کریں پھر کیا کتنا زیادہ میس پھیل جاتا اور کتنا حلال ہی ہو جاتا مسلمان کے لیے. اس وقت مسلمان کا ہونا، یہ چیز بڑھتی چلی جاتی. تو بہت ضروری تھا اس وقت یہ اسٹیپ لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے اگینسٹ. ایک چیز دیکھو، یہ ہوتا ہے نا کہ آج تک بہت ساری چیزوں کو ایگزامپل بنا کر نا مسلمانوں کو غلط کہا جاتا ہے کہ وہ تو جنگلی تھے، اور اس طرح سے یہ لوگ تو بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں اور مطلب ایکسٹریمزم پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ جنگلی ٹائپ کے لوگ ہیں، وحشی سب سے ٹائپ کے زیادہ تو لوگ ہیں. کرن وہ کہ آپ نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا ہے، یہ چیز کتنی جی زیادہ یہ غلط طرح مطلب بولی جاتی ہے. ایگزیکٹلی مطلب ہمارا جو ریئل ہم جو بیسیکلی ٹیچنگس ہیں وہ کوئی ابھارتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ بھی اس چیز میں شامل ہیں نا ایک طرح سے. تو لوگ اپنے ہی جب نقصان پہنچائے تو کیا کر سکتے ہیں. آپ خوارج جو ہے اٹ از دا بگیسٹ ایگزامپل کہ اس ٹائپ کے لوگوں کی وجہ سے ہی اسلام جو ہے بدنام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہی والی بات ہے نا کہ سمجھ نہیں آتا نا واقعی. کبھی کبھی مجھے بھی یہ خیال آتا تھا کہ یار کیوں ہوتی تھی اتنی جنگیں، اتنی تلوار کی کیا ضرورت ہے، بندہ بات ہی کر لے. جب تک پڑھتے نہیں تو سمجھ نہیں آتا، پھر اوپر سے بندہ پتہ نہیں وہ غلطی تھاٹس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور تو ایک اور بات فرین یہ بھی ہے، دیکھو تم حضرت علی کے ایک ایک لیول پہ اسٹیپ پہ دیکھو، انہوں نے ہر جنگ سے پہلے نیگوسیشنز کنورزیشن کی کوشش کی ہے کہ پہلے یس. بات اس مصالحت سے سولو ہو جائے. جب وہ نہیں ہو اس کے بعد جنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے. ایون مطلب تینوں جنگوں میں ہم نے پڑھی، جنگ جمل بھی، جنگ صفین بھی، اور جنگ ابھی جو آگے جنگ آئے گی اس سے پہلے بھی دیکھیں انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے بات کرنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. جنگ جمل میں بھی وہ مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے، پیچھے سے لوگوں نے حملہ کیا اور جنگ شروع ہوئی. جنگ صفین بھی انیشیلی بھی انہوں نے پہلے بات چیت کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی، جنگ ہوئی. اس کے بعد بھی جب صلح کی طرف بڑھا تو وہ صلح کی طرف گئے کہ نہیں، بات سیٹلمنٹ سے پہلے سالو ہو جائے، لوگوں کا خون نہ بہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے آج سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے کسی کانفلکٹ کو سالو کرنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ جا کے سامنے والے کو قتل کر دیں. ہاں. اور یہ بھی نیگوشیشن کریں، بات چیت کریں، ڈائلاگ ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے، پرابلم کیا ہے. ہاں. اور فائزہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جن بالکل سے زیادہ بہادر شاید ہی کوئی ہو، جن کے لیے کوئی بالکل، مسئلہ ہی نہیں تھا. مطلب وہ جنگجو تھے، مطلب وہ تو ان کے لیے تو جنگ لڑنا کوئی مشکل بات ہی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے ہر جنگ میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہر جنگ میں ان کا انیشیشن یہی تھا کہ پہلے نیگوسیشن سے بات سالو ہو جائے. لیکن وہ نہیں ہوئی تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اچھا، یہ طریقہ کار جو ہے پہلے بات کرنا، نیگوشیٹ کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہمیں ملتا ہے. آپ خیبر کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں پر بھی اناؤنسمنٹ پہلے ہوتا تھا جس میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رسی اتر کر آئے تھے
کہ یہاں پر یا تو شامل ہو جائیں، کوئی آئے گا اگر ہمارے لشکر میں شامل ہونا چاہے گا تو وہ اسے ویلکم کریں گے. ہمیں یاد ہوگا. اور بقرہ جو ٹائٹل تھا وہ ان کا اسی لیے پڑھا تھا کہ رسی اترنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو یہ ایگزامپل نیگوسیشن والی جو ہے یہ تو شروع سے ہماری مطلب سمجھ لیں کہ اسٹریٹجی کا پارٹ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی جا کے اٹیک نہیں کیا گیا. ہمیشہ پہلے انہیں دعوت دی گئی، اناؤنسمنٹ ہوا، دین اس کے بعد جب وہ نہیں اس طرف آئے تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو مگر اب مسلح بغاوت کے ذریعے انہوں نے خود ہی اپنا خون حلال کر دیا تھا. یعنی جو حضرت عثمان کے باغی تھے جو اب خوارج کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، تو اب خود ہی انہوں نے اپنا خون حلال کر دیا تھا یہ سب حرکتیں اسٹارٹ کرنے کے بعد. بعض لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ ایسے عابد و زاہد لوگوں سے جنگ کیسے جائز ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طاقتور سیاسی حریف کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، وہ شام پر حملہ کیوں نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختلف خطابات میں ان تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے فوری طور پر لڑنے کی ضرورت ثابت کرتے ہوئے فرمایا. ایک سیکنڈ دیکھیں، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو اتنے متقی پرہیزگار لوگ ہیں تو ان سے کیسے جنگ جائز ہو سکتی ہے نا، جو خوارج تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ کچھ لوگ جو حضرت معاویہ کی حکومت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، جنہیں تھا نا کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے کیوں حضرت معاویہ کی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے، تو وہ اس پہ حیران ہو رہے تھے کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے حضرت علی، ان جو کہ ایک طاقتور سیاسی حریف ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں وہ شام پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہاں خوارج کے خلاف جو ہے اعلان جنگ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. دیکھ رہے اچھا، اس میں ریزن یہی بنتا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ جیسے کہ اوپر کی فرسٹ لائن میں بھی پڑھا کہ وہاں کی ایک بیلنسڈ اسلامک حکومت تھی، یہاں خوارجوں کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو یہ دونوں مطلب یہ ڈفرنس تھا جس کی وجہ سے ان سے جنگ کی گئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ریاست کے ساتھ چھوڑ دیا گیا. بالکل. اب آگے دوسرا ریزن یہ آ رہا ہے. کہ جو خوارج کی جو پورا گروپ تھا نا وہ بہت مطلب ریلیجس، دکھنے میں بڑا ریلیجس تھا. یعنی وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، وہ تہجد گزار تھے، نماز ان کی ایک نہیں چھٹتی تھی. مطلب وہ ڈریس اپ سے، گیٹ اپ سے اور اس طرح سے آپ کو لگیں گے کہ یہ تو بہت ہی زاہد و عابد ہے. جبکہ مطلب اگر آپ باقی کسی سے بھی کمپیئر کریں تو آپ کو لگے گا جیسے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تھی نا کہ وہ آپ کو بہت اپنے دین سے آپ کو لگے گا ہم سے بہت آگے ہیں. تو لوگوں کو بھی یہ لگنے لگا کہ اتنے متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر آپ حضرت امیر معاویہ اور ان کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان سے کم لگ رہے تھے متقی پرہیزگار ان لوگوں کو دکھنے میں. بالکل. تو ان کو لگا کہ ان سے نہیں لڑ رہے، وہ جا کے ان سے لڑ رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر انہی کو آئیڈیل بنائیں گے نا کہ بھئی اصل مسلمان تو یہی ہے نا، کیونکہ یہ دکھنے میں بالکل زیادہ بالکل صحیح بالکل. ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، ہم بھی تو لوگوں کی اپیئرنس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں نا کہ یار کسی نے یہ کہا ہوا، کسی کے وہ باقی معاملات میں کیسا ہے، لوگوں سے کیسا ہے، ڈیلنگ میں کیسا ہے، یہ ہم چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم اس کا امپریشن لیتے ہی اس کے گیٹ اپ اور اس کے ظاہری اس سے چیزوں سے زیادہ لیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بالکل نیچرلی ایک ہوتی ہے بات. تو بالکل. اس کا اب جواب آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج. اچھا سوری، چلیں آپ پڑھ لیں پھر بعد میں ایڈ کروں گی کیونکہ صحیح ہے. ہاں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے آگے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے فوری طور پر لڑنے کی ضرورت ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ مطلب کیوں فوری طور پر خوارج کو دیکھا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو شام پر حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا. ان لوگوں نے ناحق خون بہایا ہے، لوگوں کی معاش پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ تمہارے قریب کے دشمن ہیں. اگر تم کسی دوسرے دشمن سے لڑنے جاؤ گے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ خوارج تمہاری پشت پر حملہ آور ہوں گے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی ظاہری درویشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا. اچھا اس میں مطلب اس سے یہ بھی ہو رہا ہے، ایک تو خون بہانا تو سمجھ آ گیا ہمیں، یہ معاش پر ڈاکہ ڈالنا اس کی بھی کوئی اگزامپل کیا پیچھے ہے جو مس ہوئی ہے مجھ سے یا بھول رہی ہوں. کہہ رہے ہیں نا کہ معاش پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور میں بھی چلے آگے بڑھتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی ظاہری درویشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ
میری امت میں ایک جماعت ظاہر ہوگی کہ تمہاری تلاوت ان کی تلاوت کے آگے کچھ نہیں ہوگی، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے بے حیثیت ہوں گی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں ماند پڑ جائیں گے۔ یہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسے اپنے حق میں تصور کریں گے، یہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسے اپنے حق میں تصور کریں گے، جبکہ وہ ان کے خلاف دلیل ہوگا۔ وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم اگر ان سے نمٹنے والے سپاہیوں کو معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے کن کن بشارتوں کا وعدہ ہوا ہے تو وہ اس کارروائی میں شرکت سے ذرا بھی کوتاہی نہ کرے۔ یعنی کہ بشارت ان کو دی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان سے قتل کرے گا، کچھ پڑھا تھا نا ہم نے ایسا ان کے بارے میں، کچھ بشارت تھی نا، تو اس لیے موٹیویٹ کر رہے تھے حضرت علی۔ ایک تو یہ پہلے بتا رہے تھے کہ ریزن کیا ہے ان کے خلاف قتال کرنے کا، دوسرا یہ کہ جو ہے مطلب کیا کیا بشارت دی ہے نا، ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان کے خلاف قتال میں شرکت کرے گا تو ان کے لیے بشارتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی ایک ایسی خاص نشانی بتائی جس کی موجودگی سے یہ یقین ہو جاتا کہ احادیث میں بیان کی گئی نشانیوں سے یہی خارجی فرقہ مراد ہے۔ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا نا کہ ہاں بھئی یہ گروپ کا تو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایگزیکٹلی یہی وہ گروپ ہے کہ نہیں، مے بھی کوئی اور گروپ ہو، اس طرح بندہ سوچ میں تو پڑ جاتا ہے نا۔ تو پھر اب ایگزیکٹلی بالکل نشانی بتا دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اپنی پریڈکشن میں بتا دی تھی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں وہ نشانی کیا آ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے الفاظ دہرائے، ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا بازو تو ہے، ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا بازو تو ہے مگر کلائی نہیں، ٹھیک ہے نا، بازو ہے کلائی نہیں، بازو کے آخر میں تھن جیسی چیز ہے جس پر سفید بال اگے ہیں۔ دیکھیں کتنی ایک دم کلیئر کٹ بات ہوگی نا یہ۔ اور یہ حدیث ایک منٹ، یہ اس کا حوالہ نہیں، اس کا نہیں دیا ہوا حوالہ اچھے سے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایک ایسا شخص ہے جس کا بازو تو ہے مگر کلائی نہیں، بازو کے آخر میں تھن جیسی چیز ہے جس پر سفید بال اگے ہوئے ہیں۔ پھر پورے یقین سے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے توقع ہے کہ یہ وہی قوم ہے، بس اللہ کا نام لے کر کوچ کرو۔ صحیح مسلم سے ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا نام لے کر کوچ کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج سے مناظرہ کو بھی ڈیفائن کرے گا ایگزیکٹلی، مطلب کیسے اس کو بولیں گے جو فیس ٹو فیس ڈائلاگ جیسے کہتے ہیں نا۔ ہاں ڈائلاگز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ خوارج کے لشکر میں بھی 24,000 افراد شامل ہو چکے تھے۔ دیکھیں 3 ٹائمز ہو گئے یہ اتنے کم عرصے میں نا، 8,000 سے شروع، پھر 16,000، اب 24,000۔ اس سے پہلے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فیصلہ دیکھیں اس وقت حضرت علی اگر نئی ڈیسیجن لیتے تو کتنی جلدی جلدی یہ لوگ چند دنوں میں ڈبل ٹرپل ہوتے چلے جا رہے تھے، تو یہ کتنے زیادہ اور ہو جانے تھے اگر اس وقت ایکشن نہیں لیا جاتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے لشکر میں بھی 24,000 افراد شامل ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فیصلہ کن جنگ شروع کرتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی لشکر گاہ میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس طرح اگر ان کے کچھ لوگ الگ ہو گئے تو باقی ماندہ پر قابو پانا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ڈر ہے کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اجازت دی نا حضرت علی سے کہ جو ان کی لشکر گاہ ہے خارجیوں کی، تو اس میں جانے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں مصلحت یہ تھی کہ اس طرح اگر ان کے کچھ لوگ یعنی خوارج کے کچھ لوگ الگ ہو گئے تو باقی ماندہ پر قابو پانا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ مطلب فرین کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے جا کے بات چیت کرتا ہوں تو میری بات سن کے میں بھی ان کے جو مین لیڈرز یا سب لوگ ترک نہ کریں اپنے ویز، لیکن کچھ لوگ کنونس ہو جائیں کہ ہاں شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ خوارج کو چھوڑ کے
واپس حضرت علی کے پاس چلے جائیں تو ان کے نمبرز کم ہو جائیں. صحیح مطلب وہ کنونس کر سکیں کچھ لوگوں کو تو ایٹ لیسٹ ان کی کچھ جماعت میں کم ہو جائیں, کچھ لوگ الگ ہو جائیں تو باقی پھر وہ کم رہ جائیں گے تو پھر ان پہ قابو پانا آسان ہو سکتا ہے. لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ڈر ہے کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بہترین یمنی جوڑا پہنا اور تپتی دوپہر میں تنے تنہا خوارج کے خیمہ گاہ میں جا پہنچے. وہاں ہر طرف سجدوں کے نشانات سے آراستہ پیشانیاں دکھائی دی. اللہ, وہاں ہر طرف سجدوں کے نشانات سے آراستہ پیشانیاں دکھائی دی. ان لوگوں نے خوش آمدید کہہ کر آمد کا مقصد پوچھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا موقف بیان کروں, کیونکہ وہی ان حضرات کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی تو وہی اس کی مراد بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب ان لوگوں نے مقصد پوچھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو صحابہ کا موقف ہے وہ بیان کر سکے, کیونکہ ان کی موجودگی میں ہی وہی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹلی ایکسپلین کیا ہوگا نا وہی کا, تو ان حضرات کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی تو وہ زیادہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. آئی گیس وہی ان آیات کی ہی بات ہو رہی ہوگی نا جو قتال کی ہم لوگ کئی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ سن کر خوارج میں تکرار شروع ہو گئی. کچھ کہہ رہے تھے انہیں بولنے کا موقع نہ دیا جائے. ٹھیک ہے, تو کچھ خوارج کہے تھے کہ اب ان کو آگے بولنے کا موقع ہی نہ دیا جائے جو بات کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نا, مگر دوسروں نے کہا ان کی بات ضرور سنی جائے گی. لوگ چپ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بتائیے کہ آپ حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا غلطی نظر آتی ہے؟ وہ بولے ان کی یعنی خوارج بولے ان کی 3 غلطیاں ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا؟ تو بولے پہلی یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو فیصلے کا مجاز بنا دیا, جبکہ اللہ کا ارشاد ہے ان حاکمیت صرف اللہ کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دوسری غلطی کون سی ہے؟ تو بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو کی, مگر کسی کو قیدی بنانے کی اجازت دی نہ مال غنیمت لوٹنے کی. اگر یہ حریف کافر تھے تو پھر جانوں کی طرح ان کا مال و متاع لوٹنا بھی حلال تھا, اور اگر یہ حریف اہل ایمان تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا خون بہانا بھی اتنا جائز تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اور کچھ؟ بولے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ کیوں مٹایا؟ اگر وہ امیر المومنین نہیں تو پھر امیر الکافرین ہی ہوں گے. اچھا حاشیہ نمبر 1 آ رہے نیچے. صفین کے معاہدے صلح میں حضرت کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا گیا تھا, مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراض پر اسے مٹا دیا گیا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرنا اہل شام کے موقف کے خلاف تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسودے کیا پڑھیں گے حضرت علی مسودے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسودے سے امیر المومنین مٹا دیا, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا کہ کفار نے صلح حدیبیہ کے وقت مسودے سے محمد رسول اللہ کا لفظ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوانے پر اصرار کیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کی مصلحت کی خاطر اسے منظور کر لیا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو فرمایا تھا اے علی اسے مٹا دو, یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں, علی اسے مٹا کر یوں لکھ دو یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی. مسند احمد.
जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी तरह क़याम अमन की खातिर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालबे पर मुसव्विदे से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज मिटा दिया, तो खवारिज ने ये बेतुका एतराज शुरू कर दिया कि अली बिन अबी तालिब तो खुद ही अमीरुल मोमिनीन के मनसब से दस्तबरदार हो गए हैं। ठीक है, ये बात तो हमें वैसे क्लियर हो चुकी थी ऑलरेडी ना। ठीक है, तो अगर वो अमीरुल मोमिनीन नहीं तो फिर अमीरुल काफिरीन ही होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके तीनों एतराजात ठंडे दिल से सुनने के बाद फरमाया, ये बताइए कि अगर मैं अल्लाह की सच्ची किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आपके सामने ऐसी बातें पेश करूं जिनसे आपको इनकार ना हो सके, तो क्या फिर आप अपने मौकिफ से दस्तबरदार हो जाएंगे? वो बोले, हाँ बिल्कुल। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने पहले एतराज का जवाब देते हुए फरमाया, आपने कहा कि अल्लाह के दीन के मामले में बंदों को फैसले का मजाज बनाना गलत था, तो मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला तो खुद कुरान मजीद में हालत एहराम में खुश्की के शिकार के मुतालिक फरमाते हैं, तर्जुमा, ईमान वालो तुम एहराम की हालत में शिकार मत करो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर शिकार को कत्ल कर दे तो उसका फिदिया कत्ल किए गए जानवर की मिस्ल होगा, जिसका फैसला तुम में से दो दयानतदार आदमी करेंगे कि फिदिये में क्या और कितना दिया जाए। और अल्लाह ताला बीवी और खावन के झगड़े के बारे में फरमाते हैं, अच्छा पहले वाले में यही वाली बात हो रही है ना कि यानी कि एहराम की हालत में शिकार करना अलाउ नहीं है। अगर फिर भी किसी ने शिकार कर दिया तो जिस जानवर को कत्ल किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जानवर फिर जो दो दयानतदार लोग हैं उनको मतलब हकम बनाया जाएगा, एक तरह से कहेंगे ना कि उनके हाथ में फैसला दे दिया जाएगा कि अब वो कोई रकम जो है वो डिसाइड करें कि जो फिदिये में उन लोगों को देना होगा कि जिन्होंने कत्ल किया है जानवर को ना। ठीक है, तो डिसाइड जो है वो लोग ही करेंगे। कुरान में कोई क्लियर कट बात नहीं आई कि मतलब कि कितनी रकम जो है फिदिये के तौर पे देनी होगी। ठीक है, अच्छा सेकेंडली ये कि और अल्लाह ताला बीवी और खावन के झगड़े के बारे में फरमाते हैं, अगर तुम्हें उनके दरमियान जुदाई का खौफ हो तो एक नुमाइंदा मर्द के खानदान से और एक औरत के खानदान से भेजो। इसको तो काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया था और सेशन का टाइम यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है, ये अच्छा ये रेफरेंस दिया हुआ है दोनों ना, सूरह माइदा की आयत है। ठीक है, नीचे नंबर भी दिया हुआ है। फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।